बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूक उड़ाइच। आज के शो में हम बात करेंगे, बैनुल अक़वामी जरीदे इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल छपा है और उसमें इस हवाले से बात की गई है कि इमरान खान साहब पर उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, उनका बहुत असर रसूख था, खास तौर पे इस हवाले से कि वो कुछ अमलियात पे यकीन रखती थी और फिर जो रियासत के फैसले थे उनमें भी बड़ा अमल दखल रहता था इन अमलियात का। इस हवाले से भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, जनाब साबिक वफाकी वजीर, हमारे साथ मौजूद हैं और अगले सेगमेंट में चल के हमें दूसरे दोस्त भी ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हम जो शरीक मुसन्निफा हैं जिन्होंने ये आर्टिकल दिया उनसे भी बात करेंगे। उनके ऊपर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उनसे भी आगे चलकर हम बात करेंगे। जनाब फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये आप तो उस वक्त वफाकी वजीर थे, बड़ी अहम पोजीशन थी, आप खान साहब के साथ थे। ये जो सारी बात छपी है, इसमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक मामला ठीक ये कहे जा रहे हैं जो? देखिए, ये तस्कीन बीबी जो है या सादिया तस्कीन या जो भी है, बुशरा इनको अगर बुशरा बीबी बुशरा ने बिल्ली तस्कीन। बना दिया हो तो हमें पता नहीं। हाँ, जो भी बुशरा तस्कीन ही है, अगर इनको कभी उन्होंने कभी बिल्ली बना के दोबारा इंसान बना दिया हो तो ये वाकया तो हमने नहीं देखा। और अगर उनका इतना एक्सपीरियंस है और वो कई दफ़ा बिल्ली या चूहा बनी है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में तो ऐसे वाकयात नहीं हुए। अगर वो कभी बिल्ली या चूहा बन गई हैं तो बज़ाहिर फिर उनको पता होगा। नहीं, लेकिन अब वैसे मैं जाती तौर पे आपको जानता हूँ, आप तो ये इस तरह के मामलात के ऊपर आपकी बड़ी सीधी राय है और आप यकीन नहीं रखते और आप समझते हैं कि ये कोई मुनासिब बातें नहीं है यकीन करने वाली। लेकिन ये अब इतनी, एक देखे ना, इकोनॉमिस्ट की कोई क्रेडिबिलिटी है, कोई पाकिस्तान टेलीविजन ने कोई खबर नहीं चलाई, कोई स्टोरी ब्रेक नहीं की, और फिर ये बातें उसे आम थी। आखिर इसमें कोई अगर बात गलत है या ठीक है, कोई वाकयात ऐसे हुए हैं या कुछ लोग ये क्या, क्यों ये पूरा जाल बुनते हैं? चौधरी साहब, वजह क्या है इसकी? कोई नहीं, इकोनॉमिस्ट इसीलिए तो बंद हो गया, अब छपना ही बंद हो गया। तो आई थिंक वही ऐसे स्टूपिड बातें हैं, इनमें क्या है, इसमें क्या बात आप करें। ऑब्वियसली ऐसे अहमकाना बातें हैं जिसका ना सर है ना पैर है। इमरान खान को जनाब अपना 2011 से जो है वो फौज सपोर्ट कर रही थी और सारा जो इलेक्शन भी फौज ने कर दिया, पॉपुलर भी उन्होंने करा दिया, फिर निकाल भी उन्होंने दिया। तो ये ऐसे सारी बातें, इस तरह नहीं होता। या जादू से आ गए या जादू से चले गए, मतलब ये क्या, इस पे बंदा क्या तबसरा करे। जाहिर है इतनी अमकाना बातें हैं और सारी जो चीजें हैं उनमें इस तरह से अगर इमरान खान का मकबूलियत कम हो सकती है तो देख लेंगे, अभी दोबारा कर लेंगे, फिर जब इलेक्शन आएंगे पता चल जाएगा। तो फवाद साहब, आपके लिए कुछ चीजें तो हैरत का बायस बनती होंगी ना, जैसे सऊदी अरब जब गए खान साहब, तो उन्होंने जिस तरह से नंगे पाँव गए, तो ये वाली बात जो है ये आपके लिए तो हैरत का बायस बनी होगी कि ये वैसी उनकी आदत थी कि जब वो कहीं जाते थे तो नंगे पाँव चले जाते थे। देखिए, फर्क बात यह है कि मैंने अपने जो बहुत लोग हैं, फॉर एग्जांपल बाबा फरीद शकरगंज जो है, उनसे जो अकीदत का इजहार है लोगों का, वो मैंने बहुत करीब से देखा है। और ठीक है। बेशुमार लोग ऐसे हैं अभी भी। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में या कम से कम हमारे पंजाब में, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इवन हमारे पास मेरे जो हमारे जो गांव हैं, वहाँ पे जी। मस्जिद की जो अहमियत है वो तो बनी है अफगानिस्तान की जंग के बाद। लेकिन दरबार की जो अहमियत है उसके ऊपर तो किताबों पे किताबें लिखी गई हैं। और हर जो गांव है उसका जो दरबार है, मुकद्दस है, वो बहुत उसको माना जाता है। और इसी तरह से अगर आप बाबा फरीद शकरगंज के मज़ार पे, मुझे नहीं पता आप कभी गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन अगर आप जी भाई, जाएँगे, जरूर। या दाता अली हजवेरी के मज़ार पे आप कभी गए या नहीं गए, वहाँ पे जाएँगे, या बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के दरबार पे जाएँगे, उन दरबारों पे आपको अकीदत के ऐसे-ऐसे मनाज़िर मिलेंगे। मैं ज़ाती तौर के ऊपर आई एम रिचुअलिस्टिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन सच्ची बात ये है कि मैं हमेशा जो मज़हबी जो अकायद हैं, उनका मैं इसलिए एहतराम करता हूँ कि मेरे नज़दीक उनका ताल्लुक दिल से है। और दिल जो है वो मुझे पता है कि इमरान खान साहब जो हैं
ان کا جو عقیدت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کی ہے، لیکن اس میں بھی مختلف درجے ہوں گے. اینڈ آئی نو کہ خان صاحب جو ہیں وہ جتنا عشق کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی جب وہ جو ہے وہ ننگے پاؤں مدینہ گئے ہیں. ان کے جو اپنے خیالات ہیں، ان کی جو اپنی یو نو ایک رسپیکٹ ہے، عزت ہے، احترام ہے، اور پھر بابا فرید شکر گنج کے لیے جو ان کی عزت اور احترام ہے، آئی مین یہ ایک پرسنل چوائس ہے، ایک عقیدے سے اس کا تعلق ہے، دل سے اس کا تعلق ہے. سو جو لوگ بھی جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے. اس میں مجھے آپ کو کسی کو جائز تھوڑی کر سکتے ہیں اس بات. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک عام بات ہے کہی جاتی تھی، زبانوں پہ تھی کہ جی آئین جس کے نام سے شروع ہوتا ہے، آئین عثمان بزار، عارف الوی، اس طرح سے یہ جی آئین بڑا معنی رکھتا ہے. کیا ایسا بھی تھا کہیں پہ کوئی بات تھی، یا کوئی افسر کی پوسٹنگ کرتے ہوئے یا لگاتے ہوئے اس کا نام یا شجرا جو ہے وہ کہیں پہ بشرا بی بی کے پاس جاتا تھا؟ یا ویسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بشرا بی بی سے وہ مشاورت کرتے تھے حکومتی معاملات پہ؟ جہاں تک عارف الوی کا تعلق ہے تو وہ تو میں آپ کو بالکل میرے سامنے کی مطلب بات ہے کہ عمران خان تو اچھا. پرویز خٹک کو صدر بنانا چاہتے تھے، اور خان صاحب نے نام بھی خٹک صاحب کو پرپوز کیا تھا، لیکن پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا جو میں صدر نہیں بننا چاہتا، کیونکہ اس سے جو ہے وہ میری پالیٹکس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ صدر جو ہے ایک نان پولیٹیکل پوسٹ ہے، تو مجھے تو آپ وزیر بنائیں. اور ان کے انکار کے بعد ٹو بی فیئر ود شاہ محمود قریشی اور شیریں مزاری جو ہیں، یہ عارف الوی صاحب کے پاس گئے فوراً. پروبیبلی اسد عمر صاحب پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، بٹ یہ دونوں تو ضرور تھے. انہوں نے کہا جا کے عارف الوی صاحب کو کہ تم سارے باقی عہدے شہدے چھوڑو اور تم فوراً جو ہے یہ بن جاؤ، صدر بن جاؤ. شاہ محمود قریشی صاحب کی اصل میں خواہش تھی کہ وہ اسپیکر بننا چاہتے تھے، اور عارف الوی صاحب بھی اسپیکر بننا چاہتے تھے. تو پھر خان صاحب نے جو ہے وہ اسپیکر کے لیے ان دونوں کو کنسیڈر نہیں کیا. اور پھر جب آئی تھنک شاہ محمود قریشی صاحب نہیں تھے، اسد عمر اور شیریں مزاری تھے جنہوں نے عارف الوی صاحب کو جا کے کہا کہ آپ صدر بن جائیں. تو وہ پھر صدر تو اس طرح سے بنے تھے. اس میں تو بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کا اصل میں کوئی تعلق نہیں ہے. بشرا بی بی تو چھوڑے، عمران خان کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو سامنے بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، جہاں ٹھیک ہے. تک اور عثمان بزدار بزدار؟ کا، ہاں، بزدار کا جو تعلق ہے وہ میرے اپنی پرسنل رائے میں اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ ان کا نام عین سے شروع ہوتا ہے یا ان کا نام غین سے شروع ہوتا ہے. اصل ایشو یہ تھا کہ عثمان بزدار جو تھے وہ بہت ہی زیادہ ایک ان نون، کمزور اور ایسے شخص تھے جن سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ خود نہیں کریں گے، اور وہ ہر فیصلے کے لیے اسلام آباد کو دیکھیں گے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے بشمول عمران خان، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں صوبے بھی خود چلاؤں گا. تو پاسبل نہیں ہے چلانا، چونکہ ان کی فیملی تھی نہیں. تو اس لیے انہوں نے جس طرح سے نواز شریف نے غلام احمد رفاعی کو، بی بی نے مشتاق اعوان کو، ان لوگوں کو آگے لائے تھے، عمران خان نے بزدار کو بنا دیا. سو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور کبھی آپ کو بھی کبھی کچھ کہا ہو انہوں نے کہ بھائی یہ اس مذہبی اس بات پہ تھوڑا اس طرف رجوع کرو یا اس طرف جانا چاہیے؟ کیونکہ اب کبھی آپ سے انہوں نے کبھی کہہ دیا ہو کہ یار دیکھو یہ جو فلانے بزرگ ہیں یا یہ ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے. کیونکہ وہ اپنے جب آپ کے اوپر یقین رکھتے ہیں آپ کسی چیز پہ تو اپنے دوستوں ساتھیوں سے بھی کہا کرتے ہیں. تو آپ تو بہت نزدیک تھے، تو خان صاحب نے کبھی آپ سے بھی کہا ہو؟ نہیں، خان صاحب میرے سے کافی مایوس تھے. مجھے کہا کہ تمہیں تو بالکل ہی جو ہے وہ کچھ نہیں. تو بہرحال میں تو اتنا جو کہ نہیں ہوں، لیکن بہرحال خان صاحب کا تھا اسپیشلی ان کو یہ کئی چیزوں کے اوپر ان کے ایشوز تھے. فار ایگزامپل جب یہ بنا رہے تھے خاتم النبیین اتھارٹی بنا رہے تھے اور چیزیں بنا رہے تھے، تو ان کو کافی تھا کہ اس کو لیکن میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے جو مذہبی نظریات ہیں اور وہ ایکچولی بالکل بھی بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایکسٹریمسٹ ہوں گے، کچھ ہوگا، یا پتہ نہیں وہ اینٹی ویسٹ ہیں یا کوئی اس طرح کے ہیں. بالکل بھی ان کے جو مذہبی خیالات ہیں وہ صوفی اسلام سے متاثر ہیں. اور صوفی اسلام جو ہے وہ ایکچولی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑی پروگریسو انٹرپریٹیشن ہے.
جہاں پہ تمام ہی مذاہب کا احترام کیا جاتا ہے اور چیزیں جاتی ہیں. سو عمران خان کے جو مذہبی ویوز ہیں وہ بالکل بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر بشریٰ بی بی جب ان کی زندگی میں آئی ہیں تو اس کے بعد انفلوئنس مختلف تھا، یا میں ایون جب جیل میں بھی گیا ہوں یا مختلف جگہوں پر دیکھا ہے تو بشریٰ بی بی کی جو رائے ہے بڑی اسے مقدم بھی رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے، ان کی مرضی ہے. تو ساتھ میں یہ کہ ان کا مذہب کا جو انفلوئنس ہے وہ بشریٰ بی بی کے آنے کے بعد بڑا ہے یا مختلف ہوا ہے، یہ آپ نے نوٹ کیا یا نہیں کیا؟ نہیں، میں تو دیکھیں، میں تو 16-17 سے خان صاحب کو دیکھ رہا ہوں بڑے کلوز سے. ان کا بڑا ہے ڈیفینیٹلی، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بشریٰ بی بی کی زندگی میں آنے کے بعد ان کا مذہب میں دلچسپی بھی بڑھی ہے، انٹرسٹ بھی بڑھا ہے. باقی دیکھو، ہر گھر میں میاں بیوی کا ایک انفلوئنس ہوگا خاوند پہ، اور خاوند کا ایک انفلوئنس ہوگا بیوی پہ. یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ 100% نہیں ہے. آپ ہزار جگہوں کے اوپر آپ بات، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی خان صاحب کو جو لوگ نہیں جانتے ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بشریٰ بی بی کے کہنے کے اوپر وہ فیصلے کریں گے یا ہر فیصلہ ان سے پوچھ کے کریں گے. یہ بھی بڑا مشکل ہے. خان صاحب نے، مجھے پتا ہے ذاتی طور کے اوپر، میں جیل میں تھا تو انہوں نے بہت کوشش کی ایک ٹکٹ دلانے کی نیشنل اسمبلی کا کسی کو. بشریٰ بی بی نے بہت، ان کا دل تھا کہ ٹکٹ دینے کا، وہ خان صاحب سے لڑنے کی حد تک چلی گئی، لیکن خان صاحب نے وہ ٹکٹ نہیں دیا. سو ایسا نہیں ہے کہ ان کی وہ ہر بات ریفیوز بھی نہیں کرتے ہوں گے، بٹ ہر بات مانتے بھی نہیں. آپ کے پاس بھی اہم وضاحتیں رہی ہیں چوئی صاحب، آپ بھی کیا اپنی بیگم سے مشاورت وغیرہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے کوئی معاملات کے اوپر؟ نہیں، مشاورت تو نہیں، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں ہوتا ہے، ظاہر ہے، ایک آپ اوپینین اپنے دوستوں سے اوپینین آپ لیتے ہیں نا، اور بیوی بھی تو دوست ہوتی ہے. وائی ناٹ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چوئی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ اس سارے معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے. سابق وفاقی وزیر فواد چوئی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک سے بعد انجینئر کمرول الاسلام راجہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے، نعیم پنجوتھا صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور بشریٰ تسکین صاحبہ جنہوں نے یہ سٹوری دی، شریک مصنفہ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. ان کے اوپر کچھ الزامات ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. بین الاقوامی جریدے میں جب بھی آتی ہے تو اس سے تہلکہ بچ جاتا ہے پورے پاکستان میں. اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنجوتھا صاحب ہوں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے انجینئر کمرول الاسلام راجہ صاحب. پنجوتھا صاحب، یہ جو اب سٹوری آئی ہے، پہلے بھی بہت سے باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب تو یہ کوئی پاکستان کے کسی اخبار نے یا پاکستان کے کسی چینل نے یہ باتیں شائع نہیں کی، یہ اکانومسٹ شائع کر رہا ہے. تو آپ کا پہلے تو میں چاہوں گا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے، یعنی اس میں جو الزامات ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ کس طرح عمران خان صاحب کے اقتدار پہ اثر انداز ہوتی رہی، پھر وہ جانوروں والی جو باقیات ہیں اور چیزیں جلائے جانا، یہ ساری جو باتیں ہیں، اس پہ ویسے آپ کا رد عمل کیا ہے؟ شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو مصنفہ ہیں دی اکانومسٹ کی، جناب بشریٰ تسکین جو ہیں، ان کے ساتھ میرا تھوڑی دیر پہلے پروگرام تھا، اور میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو میرے تک معلومات تھیں، جو ویریفائڈ تھیں، جن کے میرے پاس ثبوت ہیں، ان کی حد تک میں نے باتیں کی ہیں، الزامات لگائے ہیں، اور جو اس کے علاوہ بھی سٹوری ہے، لیکن میرے پاس صرف جو شواہد ہیں اس کی حد تک میں رہی ہوں. تو میں نے کہا کائنڈلی آپ پوری قوم کے سامنے وہ شواہد رکھیے اور پوری قوم کو بتائیے کہ کون سے شواہد ہیں آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا جی کہ میں جرنلسٹ جو ہے نا، صرف جو ہے وہ رپورٹ دیتا ہے، شائع کرتا ہے، خبر دیتا ہے، لیکن شواہد جو ہیں وہ میں نہیں دے سکتی، نہیں بتا سکتی، سورسز کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں. میں نے کہا جی ایسا نہیں ہے. آپ نے سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کی اہلیہ کے اوپر الزام لگایا ہے کہ وہ جو ہے اثر انداز ہوتی تھیں تمام حکومتی معاملات کے اندر. اس وقت کی ڈی جی آئی ایس آئی کو انہوں نے اس وجہ سے ہٹوایا کہ اس نے ان کی کرپشن کی داستان کھولنے کی بات کی. اور آپ نے کہا کہ بکرے کی سیڑھیاں جو ہیں وہ چھت کے اوپر تھیں، کوئی ویڈیو، کوئی ایسی چیز، کوئی دستاویز، کوئی تصویر، کوئی ایسی چیز لے کر آئیں، کوئی ایویڈنس، کوئی آڈیو، جس سے آپ جو الزامات آپ نے لگائے ہیں وہ آپ ثابت کر سکیں. اور اگر آپ ثابت نہ کر سکیں تو پھر آپ پوری قوم سے معافی مانگیے کہ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کے اوپر پہلے عدت کا کیس بنایا گیا، اور اب مجھے پیسے دیے گئے کہ یہ جو ہے جریدے کے اندر یہ کالم جو ہے یہ سارا چھپواؤ، اور جو
تمام حقائق میں نے پیش کیے ہیں وہ تمام کے تمام پیڈ ہیں, جھوٹے ہیں, تو اس کے بعد میں کہوں گا کہ جی واقعی ٹھیک ہے جی, آپ نے بڑا جو ہے وہ آ کے احسن طریقے سے سارے معاملات کی قوم سے معافی مانگی ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس طرح کی بات کرنا, الزامات لگانا گھٹیا طریقے سے, تو یہ واضح نظر آتا ہے کہ آپ نے جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے, جو ملک کے اوپر آئین کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, اس معاملے کو سبوٹاج کرنے کے لیے, اس 27ویں ترمیم کی جو اس وقت ججز استعفے دے رہے ہیں, جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر, اس کو صرف اور صرف اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ کو لانچ کیا گیا اور یہ ساری کاروائی سٹوری دلوائی گئی. اور لیکن یہ ساری صورتحال جب میں نے ساری ڈسکس کی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کوئی ان کے پاس ایسا نہیں تھا. ان کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی تھی, ان کی زبان جو ہے وہ اپنے جو ان کے الفاظ ہیں ان کو, ان کی زبان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے, اور وہ بس تو میں اور مطلب ادھر ادھر کی پھیرنا شروع کر دی. میں نے ان کے سامنے کچھ ایویڈنس بھی رکھی, میں نے کہا آپ نے تو ایویڈنس دی نہیں ہے, میں آپ کو ایویڈنس دے دیتا ہوں جو آپ کے پروگرام میں بھی دکھانا ضروری ہے. میں نے کہا جی آپ کا تعلق صحافت سے ہے تو آپ کو چاہیے کہ بات کریں, آپ کو چاہیے کہ تجزیہ دیں, آپ کو چاہیے کہ جو ہے وہ حق بیان کریں, سچ بیان دیں سچ لوگوں کے سامنے. اگر آپ جھوٹی تہمتیں لگائیں گے اور ایک جماعت کی ترجمانی کریں گے, نون لیگ یا اداروں کی, تو یہ پھر میں آپ قوم کے سامنے حقائق رکھوں گا. تو انہوں نے کہا جی رکھیں میرے خلاف. میں نے کہا جی یہ شمع جو اسرائیل کی لابی کرتی رہی, جو وزیر خارجہ کے بیک پہ بیٹھی تھی جب وہ امریکہ یونائیٹڈ نیشن کے اندر گئے, تو وہ شمع جو اس کے آپ ری ٹویٹ کرتی ہیں, تو میں نے کہتی کہاں کرتی ہوں. میں نے کہا یہ اس کی ایویڈنس ہے جی. اس کے علاوہ میں نے کہا جی آپ پی ایم ایل این کے جو جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کو ری پوسٹ کرتی ہیں, جو عمران خان کے خلاف زہر اگلتے ہیں اکاؤنٹ ان کو ری پوسٹ کرتی ہیں, اور ایک جو ایس این چٹھا ہے وہ عمران خان کی جو کے حوالے سے ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر بھی کوٹ کرتی ہیں. اور اگر عید کی بات کی جائے, لوگوں نے کہا کہ عید کے اوپر ہمیں کوئی تحفہ بھیجیں تصویر کے طور پر, تو آپ نے یہ تصویر عمران خان کی بھیجی جس وقت رینجر اہلکار ان کو گھسیٹ کے ایک سابق وزیر اعظم کو لے کر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا یہ راجہ کبیر, اس نے عمران خان کے خلاف ہر معاذ کے اوپر جو غلیظ ٹویٹ کیے, گندے ٹویٹ کیے ان کے خاندان کے بارے میں, ان کو ری پوسٹ کرتی ہیں. پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کو ری پوسٹ کرتی ہیں اور ٹویٹس کرتی ہیں صرف عمران خان کے. نواز شریف زرداری ان کے تو حق میں کرتی ہیں, پرویز رشید کے ساتھ یہ بڑی کلوز تھیں, اور وہ تصویر جو ہے وہ ایک نہیں بے شمار تصویریں ہیں جو موجود ہیں. اور جو آپ کے ہیں پرویز, یہ امن کے سفیر کی ویڈیو لگائی پرویز رشید صاحب نے, اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا. عمران خان کے خلاف جتنے ٹویٹس ہوتے ہیں ان کو ری پوسٹ کرتی ہیں, ری ٹویٹ کرتی ہیں, کوٹ کرتی ہیں. اور یہ ایک قسم کی کارکن ہے ان کی, یہ ایک قسم کی فین ہے ان کی, کیونکہ مریم نواز جو سکارف پہنی بیٹھی تھی کسی جگہ کے اوپر, وہ انہوں نے بازار سے خریدا, اور وہ سکارف پہن کے مریم نواز کی فالوور ہونے کا لک دیتی ہیں. تو آپ کیسے اٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے, یہ آزاد رپورٹ ہے, یہ بالکل میرٹ کے اوپر بنائی گئی ہے. ان کو تو لانچ کیا گیا ہے پیڈ طریقے سے. تو میں ان تمام الزامات کو مسترد کرتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف تمام الزامات کو مسترد کرتی ہے, اور جتنے ان کے پی ایم ایل این کے لیڈر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جو بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں, میں ان تمام بیانات کی بھی مذمت کرتا ہوں. اور اگر ہم شروع ہو گئے نا, مریم نواز کے گھر تک گئے تو کہانی صفدر تک جائے گی, اور کہانی پھر آپ کو پتہ ہے کدھر جائے گی. تو آپ باز رہیے ہمارے گھر کی عورتوں کے حوالے سے. آپ نے پہلے عدت کیس کیا, اس کے اوپر آپ نے لوگوں نے پریس کانفرنس کی, اور اب گھٹیا بکواسات آپ لوگ کر رہے ہیں. ہم بالکل قانونی راستہ اختیار کریں گے, ہمارے پاس قانونی اختیار ہے کہ ہم ان کے خلاف ڈیفیمیشن سوٹ بھی کریں, ہم دیگر فورمز کے اوپر بھی انہوں نے تہمت لگائی, الزام لگایا, ہم کاروائی کریں گے, اور بالکل ہم انہیں اسپیئر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے انجینئر کمال اسلام راجہ صاحب, یہ اب بڑے ہی ایک پیچیدہ وقت میں سٹوری آئی ہے, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں نا تحریک انصاف سے تو رد عمل آپ کے سامنے ہے کہ یہ سٹوری پلانٹیڈ ہے حکومت کی طرف سے, اداروں کی طرف سے, اور پھر یہ جو مصنفہ ہیں, جو خاتون ہیں, جو شریک مصنفہ ہیں, وہ بھی جو ہے آپ کے ہی کسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. تو آپ کو کمال اسلام راجہ صاحب ان کو کوئی جانتے ہیں, اس خاتون کو, اور اس سٹوری کو کوئی دیکھنے کا موقع ملا, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ بات تو یہ مجھے ایک بڑی حیرت بھی ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایک ان پلیزنٹ ٹاپک ہے, کسی خاتون پہ گفتگو کرنا میرے لیے لاسٹ چوائس ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے.
یہ جتنی چیزیں آج اکانومسٹ نے لکھی، اور اکانومسٹ یہ یاد رہے کہ یہ پی ٹی وی نہیں ہے. اگر پی ٹی وی نے کوئی رپورٹ دی ہوتی تو آپ الزام لگا دیتے کہ یہ ٹائمنگ ہے. اگر کوئی پاکستان کی اے پی پی نے دی ہوتی، ایسوسیٹڈ پریس نے، تو پھر بھی آپ کہہ سکتے تھے. یہ کریڈیبل انٹرنیشنل ہے، جرنل ہے، جس کو کہ دنیا کے کوئی شاید 80 سے زیادہ سربراہان مملکت اور سربراہان ریاست پڑھتے ہیں. یہ ڈیٹا مصدقہ جو میں بات اس کے اکانومسٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اب انہوں نے اگر کوئی دی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے نہیں دی. ہم پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کریں گے یا وہ کریں گے. مجھ سے تو آپ نے بلایا سوال، اس سے پہلے بھی 2 چینلز نے، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ بزدار کی اپوائنٹمنٹ سے لے کر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی اپوائنٹمنٹ تک یہ جتنے معاملات تھے، یہ کیا کوئی کہانی تحریک انصاف کی صفوں میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ یہ جو ملازمین ہیں یا جو لوگ اندر باہر ہوتے تھے اس وقت بھی، وہ یہیں راول دیس کے باسی تھے، یا جس علاقے میں بھی تھے رہتے تو کہیں ادھر ہی تھے. تو یہ کہانیاں ہم نے پچھلے 5-6 برس سے سن رہے ہیں، اور ان میں کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. صرف یہ ہوا ہے کہ اکانومسٹ نے اس پہ اپنی کریڈیبلٹی کا ٹھپا لگایا ہے، اور یہ اب جو ہے سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ ہو جائے گا. کیونکہ جیسا مجوتا صاحب فرما رہے ہیں، اگر یہ ان کے خلاف پٹیشن کرتے ہیں، اور لائبل لاز آپ ذرا امیجن کریں یو کے میں کیسے ہیں یا یورپین ممالک میں کیسے ہیں. کیا امریکن پریزیڈنٹ نے ابھی ریسنٹلی بی بی سی کو جو نوٹس بھیجا تو انہوں نے وہ ویڈیو ریموو کرنے کا کہہ دیا کہ ہم ریموو کریں گے، کیونکہ جہاں پہ ذرہ برابر بھی شک ہو وہاں پر بڑے ہیوی فائنز امپوز کیے جاتے ہیں. ایون سو مچ کہ انہیں بین بھی کر دیا گیا ایسے میگزینز کو یا ایسے نشریاتی اداروں کو کہ جنہوں نے بغیر مصدقہ چیزیں دی. اس لیے یہ وہ تو خیر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن میں صرف ان سے اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کہانیاں جو ہیں یہ خالی صدقہ بکروں کا نہیں تھا، یہ خالی صدقہ جو ہے وہ گردنوں کا نہیں تھا، یہ خالی صدقہ جانوروں کا یا وہ آگ جلانے والا نہیں تھا. اس صدقے میں جہانگیر ترین اور اون اور اس قسم کے بہت سے وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جن کا خون ان کی بنیادوں میں تھا، اور یہ باتیں زبان زد عام تھیں. دیکھیں کسی خاتون کا ہم احترام کرتے ہیں، کسی خاتون کا اپنے جو لیڈر اس وقت کے ہیں خاتون اول کا اس پہ اثر ہونا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. نور جہاں سے لے کر اور دنیا میں بہت سی خواتین ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے ریاست پہ امور پہ اثر رکھا ہے. جو اعتراض تھا اصلی اس وقت بھی لوگوں کو، اور جس پہ لوگ ہم تفکرات کا اظہار کیا کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ ایک نیوکلیر پاور کا پرائم منسٹر اگر جو ہے وہ ان معاملات پہ کہیں وہ سجدہ ریز دکھائی دیے، کہیں وہ اپنا اسی اثر پہ، تو وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ کہیں ان سے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے جو اس ملک اور قوم کے لیے، اور ایسے فیصلے ہوئے بھی. اب وہ کس کے اثر میں ہوئے یہ بات کی بات ہے. اب میں آپ کو صرف اتنا بجوتا صاحب سے بتا دوں کہ میرے اپنے گاؤں میں، جو میرا گاؤں ہے اس کے جو ایک بڑ کا درخت ہے وہاں پہ ایک تقریب ہوئی تھی جو کہ احساس پروگرام کو شاید اس کی ابتدا کی گئی تھی. ثانیہ نشتر صاحبہ بھی گئی تھیں اور پرائم منسٹر صاحب بھی گئے تھے، اور وہ اس کے لیے بڑ کا درخت باقاعدہ اس علاقے کی ایڈمنسٹریشن آگاہ ہے، اس علاقے کی اس وقت کے اسسٹنٹ کمشنر آگاہ ہیں، اس علاقے کے اس وقت کے عوامی نمائندے، کسی کو اس وقت آپ ٹیلی ویژن پہ بلا کے پوچھ لیں، وہ گواہ ہیں کہ بورڈ کا درخت جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا تھا، کیونکہ فرمائش یہ تھی، کیونکہ وہ کوئی حساب کتاب یہ تھا کہ بڑ کا درخت ہوگا تو اس کے نیچے سے جو پروگرام ہوگا وہ کک آف ہوگا. تو وہ مشہور واقعہ ہے راول پنڈی کے گرد و نواح کا، جہاں پہ 2 ہیلی کاپٹر گئے تھے، ایک میں امداد لینے والے ضرورت مند تھے اور دوسرے میں دینے والے تھے. تو اس قسم کے واقعات جو ہیں اس پہ غصہ ہم پہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم تو خود نہیں چاہتے کہ اس ناخوشگوار ٹاپک کو چھیڑا جائے، لیکن کیا کریں، اب اکانومسٹ نے چھیڑ دیا ہے تو اب اکانومسٹ کو جانے اور تحریک انصاف کی قیادت جانے. اگر یہ اس کو کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف کوئی چیز لانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ظاہر ہے ان چیزوں کو دیکھا ہوگا. اب جہاں تک بجوتا صاحب کا یہ سوال ہے کہ ان کی زبان لڑکھڑا گئی اور میں نے ان سے سوال کیے،
تو ان کا قلم تو یقیناً نہیں لڑکھڑایا ہوگا اگر وہ کو آتھر ہے اس سٹوری کی. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جب کسی آپ جرنلسٹ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قوم آپ سے سوال کرتی ہے تو وہ قوم کو جواب دہ نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے ایک جرنلسٹ کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, نہ وہ اپنی سورسز بتانے کا پابند ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے کہیں ریلیونٹ جو کوارٹر ہوگا, کوئی کورٹ ہوگی, عدالت ہوگی, وہاں پہ وہ ضرور بتائیں گے. لیکن یہ اس میں راول ڈیم کا یہ جو ریسٹ ہاؤس ہے یہاں پر جو چاپ منتروں کا اس وقت قصے عام تھے, اسلام آباد کی انتظامیہ بتا سکتی ہے, پنجاب کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ بتا سکتا ہے کہ وہاں پہ جو چاپ اور منتر جو ہے پانی کے سامنے تھے, ان کے قصے بھی عام لوگوں کو پتا ہے, اور عام لوگوں کو, اور بلکہ یہ تحریک کسے انصاف آپ کی تک اپنی کیسے سمجھ پہنچے میں ہیں موجود. صاحب, آپ تک کیسے پہنچے ہیں یہ باتیں؟ کوئی آپ کو سرکاری افسران بتاتے رہے ہیں؟ یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ غالباً 2001 تو میرے گاؤں کا واقعہ ہے نا جی, میرے گاؤں کا جی واقعہ ہے کہ جب ایک سیکیورٹی سے ریلیٹڈ افسر نے مجھے کہا کہ جی وہ جو فلاں بڑ کا درخت تھا جہاں فلانے ٹائم پہ آج سے 20 برس پہلے گئے تھے, اس کی لوکیشن مجھے بھیج دے, مجھ سے اس نے کہا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ شاید یہ سول سرونٹ کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ریکریشن کے لیے جا رہا ہے, اور میرے بھی ظاہر وہ عزیز تھے. تو میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں, میں آپ کے لیے تاکہ راستے میں کوئی لنچ کوئی ریفریشمنٹ کا بندوبست کروں اگر آپ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس لیے نہیں جا رہے, مجھے سرکاری طور پہ ضرورت ہے. تو میں نے کہا بھائی کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ نمبر 1 نے جانا ہے اور وہاں پہ ہم نے احساس پروگرام کک آف کرنا ہے, اور بڑی بڑ کے درخت کی تلاش, اور وہ اس علاقے میں سب سے بڑی تھی. تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ ظاہر ہے اس طرح نہ کریں, وہ تو اوپن جگہ پہ ہے, سو سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں, تو آپ بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بڑ کا درخت بتاتا ہوں. اور وہ بڑ کا درخت گورنمنٹ ہائی اسکول بکھڑال کا, میرے گاؤں کا جو اسکول ہے, میرا اپنا جو آبائی گاؤں ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے, تو وہ اس کا اسکول تھا. اور اسے میں نے بتایا کہ وہاں پہ ظاہر ہے واش روم بھی ہوں گے, چار دیواری بھی ہے. اور وہاں پہ پھر 2 ہیلی کاپٹر لینڈ کیے. ایک میں وہ لوگ تھے کہ جن کو احساس پروگرام کی پہلی جو تھی وہ دی جانی تھی, اس میں کچھ, بلکہ آپ نے وہ اگر رپورٹس دیکھیں تو اس میں کچھ وہ خواتین بھی تھیں جو ہیلی کاپٹر سے اتری تھیں, اور ان کے دونوں پاؤں میں مختلف جوتے تھے ٹوٹے ہوئے تھے جو کہ کیمرے پہ باقاعدہ دکھائے گئے, اور دوسری طرف چارپائیاں بچھی اس بورڈ کے درخت کے نیچے. اور اس وقت بھی ہم نے سنا کہ جی چونکہ حساب کتاب یہ کہتا ہے کہ یہ پروگرام اگر بورڈ کے درخت کے نیچے سے شروع ہوگا تو وہ اس کی جو افادیت اور کامیابی ہوگی. اسی طرح وزرائے اعلیٰ کا تھا, دیگر چیزیں تھی. تو ہم اس پہ, یہ چونکہ پرانا ٹاپک ہو گیا, اب اس پہ گفتگو اب ختم ہو رہی تھی. یہ تو اب اکانومسٹ نے اگر لکھا ہے تو اب 2 چیزیں ہوں گی, یا تو یہ یکسر جھوٹی ثابت ہو جائیں گی اور یا یہ سچ ثابت ہو جائے گی. اور حکومت کا اس پوری سٹوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ یہ حکومت کا اس لحاظ سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ نہ حکومت اس میں شریک ہے, نہ حکومت کے پاس وہ استعداد ہے کہ آپ اکانومسٹ جیسے میگزین سے کوئی چیز جو ہے وہ منور کر سکیں یا کرا سکیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب حکومت چونکہ دوسری طرف اپوزیشن کی جماعت ہے, تو اب وہ کاؤنٹر موقف, اب جو کچھ یہاں پہ کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے ایک پروگرام میں اظہر صدیق صاحب نے اپنے پھیپھڑوں کا پورے زور کے ساتھ گفتگو کی, تو میں نے یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. اگر پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, مستقبل کا حساب کتاب بھی اگر اس سے کرنا چاہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے, ہم تو سیاسی طور پہ مخالف ضرور ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے تو شاید اچنبھا ہوں گی, دنیا کے لیے عجوبہ ہوں گی کہ جو جنہوں نے پرائم منسٹر صاحب, فارمر پرائم منسٹر کی شخصیت کو دنیا کی نظر میں, اور بالخصوص ویسٹرن کنٹریز جہاں پہ یہ پڑھا جاتا ہے, ان کی نظر میں ان کا امیج بھی ٹارنش کیا اور پاکستان کا امیج بھی ٹارنش کیا. لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ اگر پاکستان کا ماحول اس قسم کا ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر فارمر جو ہے وہ اس ٹائپ کے لوگ حکومت پہ ہوتے ہیں کہ جو ان بنیادوں پہ لمحات کا, گھڑیوں کا تعین کر کے اور پھر فیصلے کرتے ہیں کہ کب جہاز اڑان بڑھے اور کب جہاز اترے, تو اس سے پاکستان کے امیج پہ کیا فرق پڑے گا, اور پاکستان ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ کہاں کھڑا ہوگا اس قسم کی رپورٹس کے ساتھ. لہٰذا ہمیں اس رپورٹ پہ بالکل خوشی نہیں ہے, ہمیں اس پہ تفکر بھی ہے, پریشانی بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ جو سٹوری آئی ہے جس نے تہلکہ مچا دی ہے, اس کی شریک مصنفہ بھی ہوں گی, بشرا تسکین صاحبہ بھی, ان سے بھی پوچھیں گے یہ جو الزامات ان پہ لگ رہے ہیں اس کا وہ کیا جواب دیں گے. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ بشرا تسکین صاحبہ موجود ہیں جو سٹوری ہے اس کی کو آتھر ہے,
اور نعیم پنجوتا صاحب بھی ہیں. بشرا صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے اسٹوری کو لے کے, اور کچھ کہا بھی جا رہا ہے, الزامات بھی آپ پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, ایک ریئیکشن بھی ہے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے کوئی آپ کا تعلق بتایا جا رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا بیک گراؤنڈ, صحافتی بیک گراؤنڈ, کیونکہ آپ بین الاقوامی اداروں میں شاید کنٹریبیوٹ کرتی رہی ہیں, تو یہاں پہ شاید لوگوں کو اتنا نہیں پتا. اور دوسرے اسٹوری کے حوالے سے جو آپ نے جو کئی سنگین دعوے کیے ہیں, اور جس طرح سے ان کا کہ جانوروں کی قربانیاں اور سلیاں جلانا اور اس طرح سے اثر انداز ہونا اور جو ہے جادو اور اس طرح کی چیزوں پہ, تو آپ نے ڈیفینیٹلی ایک صحافی کی طرح جو کرتے ہیں کہ سارے جو آپ کے سورس جو ہوں گے وہ اساس ادارے کے لوگ بھی ہوں گے, سیاستدان بھی ہوں گے, عمران خان کے قریبی ذرائع بھی ہوں گے, تو اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنا نقطہ نظر رکھ دیجیے گا. ہاں جی, آپ نے بہت سارے سوال اور بہت ساری کوئریز آپ نے ایک ہی سانس میں کر دی. میں نعیم صاحب کے ساتھ ابھی پہلے بھی ایک پروگرام میں تھی, وہی چیزیں ساری ابھی دوبارہ یہاں پہ بھی ریپیٹ ہوں گی. سو کائنڈلی ایک تو پہلے یہ چیز کو کلیئر کر لیں کہ اکانومسٹ ایک اخبار ہے, ایک رسالہ ہے, ایک میڈیا آؤٹلیٹ ہے. ہم یہاں پہ پی ٹی آئی کے مخالف سیاسی پارٹی کھول کے نہیں بیٹھے ہوئے, نہ ہم ان کے حکومت میں رائیولز ہیں. تو یہ بجائے ہم سے دشمنی کرنے کے, اور جس طرح کی باتیں اور الزامات اب میرے تک آنا شروع ہو گئے ہیں, اور جس طرح ٹیلی ویژن میں تو دیکھ نہیں رہی ہوں لیکن ایک دو پروگرامز میں جہاں پہ پی ٹی آئی کے بھائی حضرات موجود ہیں اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں, سو دس از آل انکالڈ. میں اس طرح کی کسی بحث میں نہیں جانا چاہوں گی, اور نہ میں کسی بات کا جواب دوں گی یہاں پہ. ٹو دا پوائنٹ, اسٹوری کے اوپر اگر کوئی بات کرنی ہے وہ کریں, پرسنل الزامات اگر کوئی لگائے گا آئی ول سوئچ آف دا مائک. تھینک یو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیں اسٹوری کے حوالے سے جب آپ سے جو سوال پوچھا گیا کہ جس طرح سے آپ نے جو الزامات بھی ہیں اس پہ ورکنگ تو آپ کی مکمل ہے نا, آپ نے یعنی ان کو جو آپ الزام ہے اس کا جواب تو آپ دیں گے نا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی, آپ خبر کو الزام مت کہیے, آپ بھی ایک جرنلسٹ ہیں, تو میرا خیال ہے خبر کو خبر رہنے دیجئے, ورنہ تو پھر تمام جو پاکستانی میڈیا چینلز ہیں, ہاں ان کو ہم الزامات کا نام دیں گے, الزامات چینلز. جرنلزم از جرنلزم, آپ تحقیق کرتے ہیں, آپ خبر دیتے ہیں, آپ کی خبر ہوتی ہے, الزام نہیں ہوتا. تو کائنڈلی نیریٹو کو درست کر لیں یہاں پہ پہلے. جی بالکل, آپ کی خبر کو کوئی یہاں پہ الزام نہیں کہہ رہا, بالکل آپ کو ہو سکتا ہے سمجھنے میں شاید غلط فہمی ہوئی ہو. نہیں, آپ لوگ آپ ریپیٹڈلی آپ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنی سٹوری میں الزام لگائے. ہم نے تو الزام نہیں لگایا, ہم نے تو وہ ساری چیزیں جو 2015 آنورڈ الزامات کی صورت میں پاکستانی میڈیا لگا رہا تھا, ہم نے ان کو ویریفائی کیا ہے. تو آپ کا ایک پورا صحافتی پس منظر ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آڈینس تک وہ بھی پہنچ جائے تاکہ یہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں, اور ساتھ میں آپ کا جو سوشل میڈیا پہ ایکس اکاؤنٹ وغیرہ موجود ہے, ابھی ہماری ٹیم دیکھ نہیں پا رہی, شاید آپ نے ڈی ایکٹیویٹ وغیرہ کیا ہے. جی میرا ایکس کے اوپر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو یہ بات ہم پوچھ رہے تھے آپ سے اس حوالے سے کہ آپ کا صحافتی بیک گراؤنڈ جو ہے پاکستان سے آپ نے سٹارٹ کی, یہ تو پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ نہیں پوچھ سکتے؟ جی بالکل بالکل. جی, I have worked for BBC Television, World Service Radio, Radio 4. I've worked for Panorama. I have had award-winning documentaries on my profile. I have worked for Reuters as a text journalist. ٹھیک ہے. اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے اوپر اب آپ کی ذات کے اوپر بھی کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اس سٹوری کرنے کے بعد, بیک لیش آ رہا ہے اس طرف سے؟ جی میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں, میں خود تو چونکہ میڈیا ٹیلی ویژن اس وقت نہیں دیکھ رہی ہوں, لیکن میرے پاس میسیجز اور اسکرین شاٹس اور انڈائریکٹ میرے پاس چیزیں آ رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. تو کیا آپ کو کوئی تھریٹس بھی دیے جا رہے ہیں اس سٹوری کے بعد؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ظاہری بات ہے کارکنان یا کچھ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں جب اس طرح کے وہ اپنے قائد یا ان کی بیگم کے حوالے سے کوئی سٹوری, آپ نے اپنی جرنلزم کی ہے, آپ نے سٹوری دی ہے, لیکن کیا اس طرح کا بھی کوئی رد عمل آیا؟ جی بالکل, اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, اینڈ میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے گورنمنٹ کو, دے شوڈ ٹیک نیسیسری اسٹیپس.
ٹھیک ہے. اور یہ آپ ویسے ایک بات ہے کہ میں بھی جرنلسٹ ہوں, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, اور آپ نے تو اتنے بڑے بڑے جریدوں میں لکھ رہی ہیں, کام کر رہی ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ اگر میرے پہ الزامات لگیں گے میں اس کے اوپر جواب نہیں دوں گی, یعنی ہمارے پہ بھی الزام لگتا ہے, شو کرتے ہیں, تحریک انصاف, نون لیگ, کوئی بھی پارٹی کے لوگ اٹھ کے الزام لگاتے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اپنی فہم کے لیے. دیکھیں اس وقت میں نے جتنی محنت اس سٹوری کے اوپر کی ہے 12 مہینے میں نے لگائے ہیں اس سٹوری کے اوپر. میرے اور میرے کولیگز نے, میرے سینئرز نے, میرے ایڈیٹرز نے, ہم نے 12 مہینے اس سٹوری کے اوپر لگائے ہیں. میں اس وقت اپنی ذات کے اوپر لگنے والے الزامات کا اگر جواب دینا شروع کر دوں تو میری سٹوری کا مقصد ختم ہو جائے گا. سو آئی تھنک لیٹس لیو اٹ ٹو دا سٹوری اونلی. ٹھیک ہے. اور سٹوری آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت دنیا کے سامنے لانا کہ پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کے اس وقت بھی مقبول لیڈر ہیں, ان کے سارے فیصلوں پہ بشا بی بی اثر انداز ہوا کرتی تھیں, اور ان کا ایک خاص معاملہ تھا جو آپ نے بتایا کہ جس طرح سے وہ کچھ عملیات پہ یقین رکھتی تھیں. جی بالکل, آپ اگر سٹوری کو پڑھیں تو ڈیٹیل میں ہم نے اس چیز کو تھورلی ریسرچ کرنے کے بعد اتنا ہی لکھا ہے جتنا ہم ویریفائی کر سکیں یا جتنا ضروری ہے. دیکھیں ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی ہیں, کبھی کبھی ایک ہی جملے کے اندر آپ کی بات, آپ کا میسج کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم نے جتنا لکھنا تھا ہم لکھ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو آپ ٹویٹس ری ٹویٹس, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو کچھ تصاویر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بار بار بھیج رہے ہیں, لگا رہے ہیں, ان کے اوپر کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے اگر آپ کرنا چاہیں؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تو کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے. اگر کسی نے بنایا ہوا ہے کسی نام سے اور وہاں سے کوئی چیزیں ہو رہی ہیں, مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پنجوتا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ نے یہ گفتگو تو سن لی ہے کہ اگر ایک صحافی سٹوری کر رہی ہیں اور انہوں نے اکانومسٹ میں ان کی سٹوری پبلش ہوئی ہے تو اس پہ اعتراضات کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے, میں نے آپ کو تمام ثبوت پہلے سیگمنٹ کے اندر دکھائے ان کے. اب میں وکیل ہوں, میں ادھر اٹھ کے بیٹھ کے یہ کہہ دوں کہ فلاں بندہ جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ ناجائز تعلقات رکھتی ہے, یا اس کے ساتھ افیئر ہے, یا فلاں کی بیٹی اس کا فلاں بندے کے ساتھ یہ تعلق ہے, تو ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت کو اس طرح ہوا میں اٹھا لیں. صرف عام شہری ہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سابق وزیر اعظم جس نے اس الیکشن کے اندر جو ہے پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ حاصل کی, 2/3 میجورٹی کے ساتھ عوام نے اسے پسند کیا, اسے ووٹ دیا, اور پوری دنیا اسے مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر مانتی ہے, جانتی ہے. تو اب اس کے حوالے سے کہ اس کا جو کردار ہے وہ عوام کی نظروں کے اندر گر جائے, اس کے خاندان کے اوپر آپ الزامات لگا رہے ہیں. اور یہ سٹوری جو 12 مہینوں کی بتائی جا رہی ہے, پچھلے پروگرام کے اندر انہوں نے کہا کہ بڑے کافی عرصے سے 12 مہینوں کے نہیں بلکہ سالوں کا ذکر ہوا تھا, شاید 12 منتھ کا ہی ذکر کیا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ تمام تحقیقات کی. اور دوسری چیز رہ گئی, انہوں نے اکاؤنٹ کا ذکر کیا. اکاؤنٹ دیکھیں 6000 پلس ٹویٹس ہوئے ہیں اس اکاؤنٹ سے, اور اگر ان کا اکاؤنٹ نہیں تھا تو وہ اکاؤنٹ پھر آج بند کیوں کرنا پڑا جب ٹیگ ہو رہا تھا, جب ان کی وال سے وہ تمام چیزیں نکالی گئیں. اگر وہ فیک ہی تھا تو فیک اکاؤنٹ کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اکاؤنٹ بند کرے, کیونکہ جب فیک اکاؤنٹ والا کوئی اور ہے تو وہ کیوں بند کرے؟ تو انہوں نے بند کیا نہیں کیا, ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہی میرا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. بالکل ان کا ہی ہے, بالکل ان کا ہی ہے. حسن ایوب سمیت جتنے بھی جرنلسٹ ہیں یا جتنے بھی ان کے حامی ہیں, ان تمام لوگوں نے ان کے اکاؤنٹ کو ٹیگ کیا. اور 6000 ٹویٹ صرف ابھی سے نہیں, یہ 2023, 22, 20, 18, 17 پیچھے آپ چلے جائیں, ان کی تمام سٹوریاں اس کے اوپر سے ٹویٹ ہوئی ہیں. یہ ایک دن کا یا 2 دن یا ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کا نہیں ہے. جب اتنا پرانا 10-12 سال پہلے کا آپ کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ چل رہے ہوں تو اٹس مین کہ آپ کے 6000 ٹویٹس ہوئے ہیں تو یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے, کیونکہ ان کے نام کے کوئی اور دوسرا اکاؤنٹ اس وقت موجود نہیں ہے جو اتنا پرانا ہو. اور بند کرنے کی مجبوری اس وقت آئی کیونکہ لوگوں نے ایکسپوز کیا کہ یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے, اور اب تمام باتوں سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے, کیونکہ یہ جو سٹوری چھاپی گئی ہے یہ تمام تر اس اکاؤنٹ کے اوپر مواد کو بالکل سپورٹ کرتا ہے کہ ان کا یہ مائنڈ تھا, اور یہ پی ایم ایل این کو کس طرح سپورٹ کرتی ہیں, کس طرح پرویز رشید صاحب کے ساتھ انفارمیشن مسز کی پرانی تصویریں ہیں, اور کس طرح جوہری معاملات کو جو ہے وہ یہ شائع بھی کرتی رہیں, کس طرح یہ کور بھی کرتی رہیں ساتھ اداروں کو. تو تمام چیزیں پتہ ہیں. اب تیسری یہ چیز رہے گی کہ آپ قوم کو جواب دیں. نہیں ہے, بالکل جواب دیں. کوئی جرنلسٹ ہو, کوئی وکیل ہو, کوئی جج ہو, کوئی کسی ادارے کا آفیسر ہو, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جواب دے نہیں ہوگا یا قانون
जुल्म से ऊपर होगा, हर एक को जवाब देना है। अगर आप किसी पे इल्जामात लगाते हैं तो आपको सबूत देना होता है, आपको एविडेंस देनी होती है, ताकि आप उस अपनी खबर की जो है वो तस्दीक करें, उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएं कि आपके सोर्स बिल्कुल ठीक हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। चौथी चीज उन्होंने कहा कि मैं टीवी नहीं देख रही। बिल्कुल आप टीवी नहीं देख रही, क्योंकि आपको स्पेशल टास्क दिया गया कि 27वीं तरमीम हुई है तो आपने ये शाया करनी है और उसके बाद हर चैनल के ऊपर जाकर इस स्टोरी को पब्लिश करना। वरना आपको क्या जरूरत है आप आके हर चैनल के ऊपर बैठ के, पहले हमने देखा था खबर मान का, वो उसको लॉन्च किया गया, हर चैनल वाला उसको ले रहा था, स्टोरी कर रहा था, हर चैनल वाला बुला के कह रहा आइए जी बताइए कि कैसे इद्दत के दौरान निकाह हुआ, आइए जी अज़दवाजी तल्लुकात के बारे में बताइए कि कैसे इमरान खान साहब आते थे और जाते बात कर लें जी। दो बातें सिर्फ बता दें। एक तो ये कि स्टोरी छपने के बाद खान साहब तक, ये बुशा बीबी तक ये बात पहुंची है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है। दूसरी बात ये, अगर ये स्टोरी गलत है, प्लांटेड है, पेड है, आप जो कह रहे हैं सारी बातें आप कह रहे हैं, तो फिर आपके पास तो बड़े मायनाज वकील हैं, आप खुद वकील हैं, आप क्या कोर्ट में जाएं, जो यूके की कोर्ट है, पाकिस्तान की कोर्ट्स में तो आपको यकीन नहीं है, यूके की कोर्ट्स वगैरह में आप जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये दो बातों में जवाब दीजिएगा। आप सर्वे करा लीजिए पाकिस्तान में हर शख्स से, उसे पूछिए कि क्या आपको पाकिस्तान की अदालतों पे यकीन रहा है। मेरी आप छोड़ दीजिए, तो आपको सर्वे में पता चल जाएगा 80-90% अगर रिजल्ट आए कि जनाब हमें यकीन नहीं है, आइन को ख़त्म कर दिया गया, तो फिर मान लीजिए। तो जहाँ तक ये बात है कि कानूनी कार्रवाई हम हर फोरम पे रजू करेंगे जिस हद तक हो सका। और इमरान खान साहब तक नोटिस की बात है तो इससे पहले इद्दत वाले इल्जामात लगे, इमरान खान साहब ने मुनासिब नहीं समझा कि मैं अपनी एहलिया का मामला जो है वो अदालत के अंदर ले जाऊँ। लेकिन जिस हद तक ये चीज़ें की गई हैं, ज़रूर हम उनसे मुशावरत करके इसमें कानूनी चाराजोई करेंगे, क्योंकि इसमें जिस तरह इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिस तरह सीरियों का जिक्र किया गया, जिस तरह उनकी ज़ात के ऊपर जो है जादूगरनी और पत्नी क्या क्या अलकाबात इस्तेमाल किए गए, हम बिल्कुल बात करेंगे। और जहाँ बात है इक़्तिदार की कि इमरान खान को इक़्तिदार की हवस थी, इक़्तिदार की खातिर उन्होंने मजहब को इस्तेमाल किया, इक़्तिदार की खातिर मजहब को इस्तेमाल करना होता तो देखिए वो कभी भी इक़्तिदार से ना, वो इक़्तिदार में रहते हैं, उन्होंने तो इनकार किया कि मैं बात हो जिसका कोई सर पैर हो। देखें अगर हमने कहा है ना कि काले बकरे की सिरियां फेंकी जाती हैं, तो जिस दुकान से ख़रीदी जाती थी, जो बंदा खुद जाके अपने हाथ से बकरा या बकरी को ज़िबा करता था और जो छुरी अंदर से पढ़ाई करके बाहर भेजी जाती थी, उसका भी हम इंटरव्यू करके आए हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है। जाएं, बनीगाला में उसकी दुकान है, मैं आपको अभी लोकेशन दे देती हूँ, जाएं उससे पूछ लें कि उसने ये बात हमें क्यों बताई। हमने वेरीफाई किया है, उनका नाम, नौजवान का नाम इसमें मौजूद है। जी वो पेड नहीं है, वो पीटीआई का डाई हार्ड वर्कर है। देखें जी, पीटीआई का डाई हार्ड वर्कर है। वो 9 मई के बाद भी उठाया गया था, 9 मई के बाद भी उठाया गया था, 2024-26 नवंबर के आसपास भी उठाया गया था। और दूसरी बात, मेरी बात हमें पता है कि ये वर्कर जो हैं जिस तरह बोलते हैं, काश आप स्टोरी मरीम नवाज के हवाले से भी करती, सफदर के हवाले से भी करती, उनके खानदान के बारे में करती, जिन्होंने जी मैं बिल्कुल करूंगी, मैं बिल्कुल करूंगी काश आप जी वालों के ऊपर भी करती, आप उन पे भी करती। तो हम कहते कि आप जो है देखें जी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, आपको सबूत देने पड़ेंगे, आपसे कौम सवाल करेगी। आपने DGISI के इल्जाम लगा दिया कि DGISI को इसलिए हटाया कि करप्शन की फाइलें जो है खोलने की बात की। DGISI आ जाए, मुझे कन्फ्रंट कर ले। देखें नईम साहब एक सेकंड, ऐसी बात नहीं है, आप मन गढ़ंत स्टोरियां ना बयान कीजिए। आप ऐसे करें, आप DGISI को ले आए, वो सामने आके मुझे कहे, मैं चैलेंज कबूल करती हूँ DGISI का, कबूल करती हूँ। आप DGISI की गवाही, और जो आपने अभी बात की है, एक सेकंड साथ लेकर आए नहीं, आपने अभी कहा है कि आप कह रहे हैं कि आपने DGISI पे इल्जाम लगाया है। अगर मैंने इल्जाम लगाया है तो DGISI के मुंह में जुबान नहीं है, DGISI आके अपने जुबान से पूछ ले। जेल के अंदर है अडयाला जेल। आप DGISI के वकील लगे हुए हैं, DGISI ने आपकी जेब में डाले हैं कि आप उनके वकील बन गए हैं इस वक्त। जिन्होंने आपको भिजवाया है, आप लगे, सबको पता है। इमरान खान के अली के ऊपर करप्शन के इल्जामात थे, तो केस क्यों नहीं करप्शन का चला? जो करप्शन के मामलात आप कह रही हैं, वो किधर है करप्शन वाले केसेस? दिखाएं, कहाँ हैं वो केसेस, क्यों नहीं चले? ये सारी की सारी स्टोरी। देखें, आप अगर पंजोता साहब को चुप करा लें तो मैं कुछ बोल लूंगी, अदरवाइज आप वन साइडेड इनके साथ करें। आई एम नॉट कंटिन्यूइंग, ठीक है? मैं अनटचेबल हूं, मैं माइक बंद कर दूंगी। देखें पंजोता साहब अगर इसी तरह फजूल की हांकेंगे तो मैं नहीं बोलूंगी,
हेलो जी 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 बुशरा साहिबा, जी जी, देखें, अगर आप काइंडली इसको अपने कंट्रोल में ले लें प्रोग्राम तो अच्छा होगा। अगर इस तरह से चलेगा, अगर वो मेरे साथ डायरेक्ट हो जाएंगे तो मैं नहीं बात करूंगी। मैं यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। आई एम प्रेजेंटिंग माई स्टोरी, ठीक है ना। और आप दूसरी बात जो पंजोता साहब बात कर रहे हैं कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इन्होंने अभी आपके टीवी पे और एक पिछले प्रोग्राम में ऑन एयर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैं पेड हूँ। अब मैं इनको कोर्ट में लेके जाऊंगी और ये जाके उधर प्रूफ करें कि किसने मुझे पे किया है इसके बारे में। और अगर ये प्रूफ ना कर सके तो इनका काला कोट जो है वो उतार के, तो जो फिर मैं इनके साथ करूंगी इनको फिर लग पता जाएगा, ठीक है। जी जी जी, ये इस तरह के चैलेंजेस ना दें, आपने जो लिबास ठीक है ना। पहना हुआ है ना, ये जो काफी रूप डाला पेट हुआ शेड है। की जो बातें हैं ना, ये जो पेट शेड की बातें हैं ना, ये आप उधर करें जिधर आप पहले जो आप लोगों को लाए थे, करने पड़ेंगे जो आप जिन्होंने आपको पेट किया हुआ है ना, जिन्होंने आपकी पार्टी को पेट किया हुआ था, आप उनके ऊपर ये पेट का इल्जाम लगाएं, ठीक है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने आज तक अपने मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने आज तक अपने वर्किंग आवर मवाद पड़ा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, और जिनके ताकत के ऊपर आप बोल रही हैं ना, वो समझ आ रही है पूरी कौम को, वो सबको। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपकी समझ को सलाम है, ठीक है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। अच्छा जी, आप लगा लें कटहरा दे देते हैं जवाब। आप बात तो करने दें बुशरा साहिबा को, ताकि बात तो हो ना। कटहरा लगा हुआ, आप जवाब दें, आप जवाब तो दे रही हूँ ना, आपने और क्या सवाल करना है। आपको कोई चीज उसमें चैलेंज करनी है, आप कल कोर्ट में चले जाएं, चैलेंज कर दें, हम उधर आपको जवाब दे देंगे। बात यह है कि जब आप उठ के इस तरह इस मौके के ऊपर आप लॉन्च की जाएंगी, आप आकर इस तरह के मामलात करेंगी, तो हम आपसे पूछेंगे। आपने हमारे लीडर उनकी एरिया के बहुत ऊपर अच्छा है। ये आप प्रूफ करें कि किसने हमें लॉन्च किया है, ये आप प्रूफ करें कि किसने हमें लॉन्च किया है। आपने जो ये कहानी आप पहले सबूत दे दें। आप हमारे पास तो सबूत है, देखें हमारे पास सबूत है, तभी इतने बड़े रिसाले में हमने इस आर्टिकल को छापा है। इतने बड़े नाम के साथ जब छपता है उसमें सबूत होते हैं, ठीक है। अब आप सबूत ले आए, और आप आके कोर्ट में प्रूफ करें कि हमें किसने लॉन्च किया है और हमें किसने पेमेंट की है। अब वो आप प्रूफ करें, ठीक है। करके आपके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। खान साहब खान साहब के बाप से भी मशावरत कर लें, हमें परवाह नहीं है। हाँ, वो पता है हमें, जहाँ से आपको ताकत आ रही है, पता है जहाँ से आप बोल रही हैं। हाँ, बिल्कुल वो समझ आ रही है, और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे आपका हुक्म सर, जैसे आपका हुक्म। हाँ, चलिए बुशरा साहिबा, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बनजोता साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक यहाँ पर शो का वक्त खत्म हो रहा है। ये इसके बाद आपने ये देखा कि शरीक मुसन्निफा हमारे साथ थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी है। वो कह रहे हैं कि शायद मुशावरत के बाद हम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन जर्नलिस्ट जब स्टोरी देता है तो वो अपने पूरे सोर्सेज उस पर काम करके फिर स्टोरी देता है। तो आपको जर्नलिस्ट पे इल्जाम लगाने की बजाय उसकी स्टोरी पे रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। ये एक बड़े संगीन इल्जामात हैं जो तहरीक इंसाफ को और खासतौर पर इमरान खान साहब, उनकी जात और उनकी अहलिया के ऊपर लगाए गए हैं। और इकोनॉमिस्ट ने ये कहानियां हमारे सामने बहुत से लोग हमें सुनाते रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी, लेकिन पहली मरतबा शायद इतने बड़े जरीदे में ये चीज इस्टेब्लिश हुई है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।